ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत. Hello guys, first of all we would like to thank Mr. Jawad for agreeing to talk with us. Thank you very much sir. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. तो सर सबसे पहले तो हम एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करेंगे कि आपके इतने खूबसूरत बाल हैं तो ये आपके क्या रूटीन है ये आप क्या कहते हैं क्या कोई स्पेशल जेनेटिक्स हैं या मेरा ख्याल है जेनेटिक ही है. देखिए ये चीज़ें जो हैं ये इंसान के अपने हाथ में तो नहीं होती. बिल्कुल. और मेरा ख्याल है कि मेरे वालिद साहब चूँकि उनके भी फैमिली में अच्छा. इस तरह नहीं था. ठीक. अच्छे मतलब सबके बाल अभी तो मेरे वालिद साहब इज 82 years old तो उनके अभी तक बाल इंटैक्ट हैं. ठीक. तो अब मेरा ख्याल है नाम के मेरे जो है मतलब मैटरनल साइड वो भी ऐसी है तो इसलिए. सर जी आपके पेरेंट्स जो थे वो प्रोफेसर थे और आप यूईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूईटी दाखिला नहीं मिलता था जी सच्ची बात सौखा नहीं मिलता. लेकिन सर जी म्यूजिक में कैसे आ गए सर अचानक? नहीं मैं अचानक नहीं आया म्यूजिक में. मैं असल में ना हम तीनों भाई म्यूजिक शुरू से हमारा शौक था. और एक और वजह भी थी म्यूजिक में क्योंकि एक तो आप गाते हैं ना चले बच्चे बहुत से गाते हैं लेकिन हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम लेके बजाने शुरू कर दिए. मैं फ्लूट बजाना शुरू हो गया. मेरे भाई भी बांसुरी फिर वो कीबोर्ड थोड़ा सा बजाया फिर बहुत ऑर्गन बजाता था मैं तो उसकी वजह से और ज़्यादा शौक हो गया. तो म्यूज़िक में जो प्रोफेशनल में आया हूँ वो पॉलिटिक्स की वजह से आया क्योंकि मुझे मशहूर होना था ताकि मैं पॉलिटिक्स कर सकता. और मेरे वालिदैन चूँकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे तो मुझे पॉलिटिक्स करने का शौक था. मैं चाहता था कि इस मुल्क के अंदर अमीर गरीब की बात की जाए. आपका पहला गाना अल्लाह मेरे दिल के अंदर उसकी वीडियो में आपने वो डिस्पैरिटी जो दिखाई है अमीर गरीब की उससे यानी कि उससे पहले से ही आपको था सर कि मैंने सोशल वर्क की तरफ आप इंक्लाइंड थे या आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आके आपने ये सारा कुछ देखा और फिर आपने कहा कि आई शुड गो इन सोशल वर्क? नहीं मैं तो स्कूल से ही ये शुरू हो गया था. मेरा जो स्कूल था उसमें अमीर लोग भी थे मेरी तरह के मतवस्त तबके के भी थे और थोड़ा सा लो मिडिल क्लास भी थी. गरीब लोग तो फोर्स बच्चे पढ़ा नहीं सकते तो वो नहीं थे उसमें. वो अंग्रेजी स्कूल था. जी. आई डिड माय ओ लेवल्स फ्रॉम देयर. तो उसमें चूँकि हर किस्म के क्लास के लोग थे सिवाय मेरे पेशों के तो मुझे नज़र आता था कि अमीर बच्चे किस तरह होते हैं और मिडिल क्लास के बच्चे कैसे होते हैं और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे कैसे होते हैं. तो मेरे अंदर शुरू से ये बात थी कि क्यों ऐसे एक किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं कोई गाड़ी में आता है कोई साइकिल चला के आता है कोई किसी का बाप उसको मोटरसाइकिल पे छोड़ता है. तो बचपन से ये जहन में चीज़ें आना शुरू हो गई थी. तो आई वांटेड टू एक्चुअली फाइंड आउट द इशू फर्स्ट द रीजंस ऑफ द फॉर दैट इशू और फिर रेजोल्यूशन ऑफ दैट इशू. तो वो सारा मेरे जहन में था. ठीक हो गया. तो वो फिर ऐसे ऐसा वालिदैन की किताबें पढ़ी पता चला कि असल मसला जो है तबकाती तफरीक का है अमीर गरीब का है और तमाम दुनिया में ये मसला है. लेकिन चूँकि बड़े मुल्क जो है उसके अंदर इतनी दौलत है कि वो गरीब आदमी भी गरीब नहीं लगता. बिल्कुल. तो है तो वहाँ पे भी गरीब होगी. तो और जो थर्ड वर्ल्ड है उसमें गरीब इतना गरीब होता है कि उसका तो पुरसाने हाल नहीं होता कोई. तो फिर मुझे पता चल गया कि पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी. तो यूनिवर्सिटी के ज़माने तक जाते जाते मुझे ये हो गया होता डिसाइड कर लिया होता कि पॉलिटिक्स करनी है. और सर आपने अक्रॉस द बॉर्डर भी कोलैबोरेशंस की आयशा भोसले से और जो फिल्म प्रोड्यूसर्स जो थे डायरेक्टर्स थे मुकेश भट्ट उनके साथ की. तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा कि अक्रॉस द बॉर्डर हमारे स्टार्स को जाना चाहिए इस तरह अपना टैलेंट उधर शो करने के लिए? पाकिस्तान से तो कोई भी कहीं पर भी किसी को बुलाया जाए उसको जाना चाहिए क्योंकि आखिरकार तो पाकिस्तानी म्यूजिक लेके जा रहा होता है. बिल्कुल. या फिल्म में हो तो एक्टर जा रहा होता है एक्टिंग लेके जा रहा होता है तो टैलेंट हमारा ही होता है. लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि आपको इज्जत के साथ काम करना चाहिए. आप जहाँ भी जाते हैं आपको इतनी कम से कम एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि लोग आपको बहुत ही लाइटली ना लें या आपको यूज़ ना करें अपने लिए एक्सप्लॉइट ना करें या आपको बुरे तरीके से मुखातिब ना करें. ये मेरा ख्याल है ज़हन में होना चाहिए लोगों का. मेरा ख्याल है पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो हैं वो इंडिया जब काम करते हैं ये चीज़ें काफ़ी हद तक वो ज़हन में होती हैं. बिल्कुल. और वो अच्छे तरीके से काम करते हैं.
ٹھیک ہے. آپ نے سانگ رائٹ بھی کیا ہے, کمپوز بھی کیا ہے, یہ سب کہتے ہیں کہ آپ نے 90 to 80% جو ہے آپ نے خود ہی کیا ہے سارے سانگ. جی بالکل سچ ہے. بالکل سچ ہے, کیونکہ میں اپنا گانا کمپوز بھی کرتا ہوں, ٹیون بناتا ہوں, لکھتا بھی خود ہوں, پھر آف کورس گاتا بھی خود ہوں. تو لیکن میرا جو کام جو ہے 95% میرا اپنا ہے, 5% ایسا کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایک دو کمپوزیشن کسی کی گانی یا کسی کے لیرکس پہ گانا بنا دیا. جیسے گوری کرت سنگار جو میرا گانا ہے ہندی والا, بڑا مشہور ہے وہ, بالکل, بلکہ دنیا میں جہاں پہ بھی ہر جگہ. جی جی, مہندی کا تو لگتا ہی یہی ہے. تو وہ جو گانا ہے اس کے جو لیرکس ہیں وہ پروین شاکر میجرلی ان کے ہیں, جی. کچھ میں نے خود لکھے. اور سر جو آپ کا کریٹو پروسیس ہے رائٹنگ سانگ اور کمپوزنگ سانگ, تو وہ کس طرح کا ہے کہ سر اچانک آتا ہے, الہام والی چکر ہے, یا آپ بیسیکلی میٹیکولسلی اس کو کرافٹ کرتے ہیں؟ نہیں ایکچولی نا میں آپ کو بتاؤں, آرٹ میں نا دیر از اے مٹیکولس ڈیٹیل اف یو آر کریٹنگ اے پروڈکٹ, لیکن وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ نہیں ہوتی, وہ بھی آرٹفلی ہوتی ہے. تو وہ آتی ہے ایک دم. اچھا, مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کا گانا بنائیں گے, آخرکار کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں آئے گا, اس کو ریفائن کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. اگر میں یہ نوٹ لگا رہا ہوں, اگر اس نوٹ کی جگہ اس پوری میلڈی میں یہ نوٹ اگر میں چینج کر کے یہ نوٹ لگا لوں, یہ ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کے 1+1 2 کر کے میلڈی ایسے ایسے نہیں ہوتا. سمجھ آئی. آپ کے پاس ایسی میلڈی آتی ہے, آپ کا ایموشنز ہر چیز اس میں انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میلڈی ایسی آتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ہم میں بل میلڈی آئے گی. اب میں یہ نہیں کر رہا, میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے کہوں گا بالکل. لیکن جب ہم بنا لیتے ہیں نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں کہوں گا کہ تو میں ہوتا ہے اس کو یہ توڑ کے کہوں گے تو یہ وہ ڈیٹیل ہے جو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بیٹ کیا لگانی ہے, اس کے ساتھ اس کو جیل کرنا ہے. سوشل ورک میں تو سر آپ تھے ماشاءاللہ, بڑا صحیح آپ رہے, لیکن جب پالیٹکس میں 2017 میں آپ نے رجسٹر کروائی ہے پارٹی, سر کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس نے آپ کو کہا کہ آئی شوڈ گو ان ٹو پالیٹکس, لائک میک مائی اون پارٹی؟ یہ کس, یعنی کہ کوئی ایسا خاص مومنٹ تھا جو آپ نے کہا کہ ناؤ آئی شوڈ ڈو اٹ؟ نہیں, یہ تو 8-9 سال پہلے یہ پروسیس کمپلیٹ. اچھا, آپ پیچھے سے یعنی کہ پہلے آپ کو سوچ تھی کہ آپ کا یہ پورا ویژن تھا پہلے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے ایک آرگنائزیشن اسٹارٹ کی تھی, انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ. جی. وہ ہم نے چلائی ہے, ہمارے ہزاروں ممبرس تھے پاکستان میں, اس کو ہم نے چلایا ہے کوئی 5 سے 6 سال. اور وہ ہم نے اسٹارٹ کی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2010-11 میں اسٹارٹ کی تھی. تو آپ ہی سمجھیں گے اس بات کو 10 سال تو ہو گئے. پہلے وہ ہم نے اسٹارٹ کی. 2013 میں جب انتخابات آئے تو مجھے عمران خان نے کہا تحریک انصاف کرنے کے لیے, پھر مجھے احسن اقبال نے انہیں انتخابات کی بات کرا, احسن اقبال نے مجھے کہا مسلم یونین جوائن کرنے کے لیے, اور ذوالفقار گوندل ہیں, یہ نظر گوندل کے بارے میں, انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کہا. تو 2013 میں مجھے پتا تھا کہ ہم نے اپنی پارٹی بنانی ہے, اور ان پارٹیز میں میں بالکل چلا جاتا ان میں سے کسی میں بھی, اگر یہ پارٹی سرمایہ دار جگیردار مافیات نہ چلا رہے ہوتے. اور مجھے پتا تھا کہ یہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ میں تو طبقاتی بنیادوں پہ سیاست کو استوار کرنا چاہتا تھا اپنی, میں نظریاتی آدمی ہوں, بالکل. تو مجھے پتا تھا کہ یہ تو میں نہیں ان میں جا سکتا. تو اس لیے پھر میں نے پارٹی کا سوچا ہوا تھا. ہمیں یہ نہیں پتا تھا ہمیں لانچ کب کرنی ہے. تو وہ پھر ہم نے سوچا کہ 2018 میں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اب اس سے زیادہ لوگ کیا جانیں گے مجھے. اور پھر یہ کہ میں سکون میں آ چکا ہوا تھا, اتنے پیسے میرے پاس ہیں کہ مجھے بھوکا نہیں میں مر سکتا, اور مجھے زیادہ پیسے کی خواہش نہیں ہے. میں اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں, اور میرے پاس ایک گاڑی ہے, میں گھر کا خرچہ چلا لیتا ہوں. میں نے سوچا I should dive into politics. ٹھیک ہے. جب آپ نے 2018 کے جو الیکشن لڑے, اس کے اندر آپ نے جائنٹس سے کیوں لڑنے کا سوچا کہ آپ فرسٹ اٹیک ہی آپ کا جو سا ہے وہ مین پلیئر سے آپ نے کہا کہ میں کرتا ہوں, کہ ڈیوڈ اور گولیت کی آپ کو کوئی وہ پسند آئی کہ اسٹوری جس کی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ آپ نوٹس میں آئیں, یا کوئی اور ریزن تھی کہ آپ کوئی ایک امپیکٹ دینا چاہتے تھے کسی چیز کو؟ I hope that you're referring to me as David here. Yeah. تو اصل میں پتہ کیا ہے, ہماری جو پارٹی تھی اس کا جو
اصل جو عنصر تھا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ طبقاتی بنیادوں پر بالکل مڈل کلاس محنت کش نوجوان. تو تحریک انصاف مسلم نون پیپلز پارٹی میں نے جوائن بھی نہیں کی. تو کس بات پہ نہیں کی؟ کیونکہ اس میں جگیردار سرمایہ دار مافیا تھے, بدماش بھی تھے. تو میں نے کہا کہ اگر میں ان پارٹیز میں کو جوائن بھی نہیں کرتا تو مجھے بتانا ہے نا کہ یہ بات پارٹی سمبلائز کیوں کرتی ہیں. تو پھر ان پارٹیز کے سربراہان سے لڑا جائے سمبولکلی, تاکہ دو فائدے ہوتے ہیں نا اس کے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان سے لڑتے ہیں تو پارٹی کا نام جاتا ہے آگے, آپ کا بھی جاتا ہے, اور پارٹی بلڈ کر سکتے ہیں آپ اس پروسیس سے, کیونکہ لڑنا ان سے جیتنا تو مشکل ہی نہیں تھا, ممکن نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہمت پڑتی ہے کہ اگر ہماری پارٹی کو فاؤنڈ کرنے والا فاؤنڈنگ ممبر جو ہے اگر وہ پہلے الیکشن ہی ان لوگوں کے سامنے لڑ سکتا ہے جو سب سے بڑے لوگ ہیں اپنی پارٹیز کے, اور سر تو پھر ہم بھی تو کسی سے کے سامنے بھی لڑ سکتے ہیں. ڈر ختم ہو جاتا ہے آگے آنے والے ہمارے الیکشن لڑنے والوں کا. میں لڑا کن کے خلاف تھا, عمران خان کے سامنے, شہباز شریف کے سامنے اور بلاول بھٹو کے سامنے لیاری میں. جی جی. تو آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پرائم منسٹر, کسی یوتھ کو بنانا چاہتے ہیں. تو آپ نہیں یہ سمجھتے کہ عام جو آپ کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی فیس ویلیو پہ آپ کو ایز اے لیڈر تسلیم کر رہے ہیں, تو دے وانٹ یو ایز اے پرائم منسٹر, تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آئی ول بی اونلی اے کنگ میکر؟ تو یہ آپ نے کوئی اس کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح آپ اسٹیپ ڈاؤن کر کے اپنی پاورز کو کسی اور کو دیں گے؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات میں بتا دیتا ہوں. اگر میں الیکشن نہیں لڑتا اگر میں, تو میں اس کا مطلب وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہوں؟ جی. تو پہلی بات یہ کہ مجھے الیکشن لڑنے کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے میرا. اچھا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس ملک کے اندر یہ پرابلم ہے, جو ٹریڈیشنز ہیں اس ملک کی پولیٹیکل, وہ یہ کہتی ہیں کہ پارٹی بنتی ہے ایک آدمی کے ارد گرد. جیسے مثال کے طور پر ہم تینوں کی بات کر لیتے ہیں. جی. پہلی بات ہم کرتے ہیں کیونکہ پرانی پارٹی ہے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ارد گرد بنی, بالکل, اور ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بنی, اور وہ بن بھی گئے. جی. لیکن پاکستان کا کچھ نہیں بنا. بالکل. اس کے بعد پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو کے ارد گرد بنی. جی. پھر وہ بنی بھی 2 بار وزیر اعظم, لیکن پاکستان کا کچھ نہیں بنا. تیسری دفعہ پیپلز پارٹی آصف زرداری کے ارد گرد بنی, اور پھر وہ ان کو آصف زرداری ہی اصل میں ہیلپ آف دی افیئر میں تو تھے. گیلانی صاحب کا ذمہ تھا, چلا تو وہی رہے تھے زرداری صاحب. وہ پھر حکومت میں آئے, پھر کچھ نہیں بنا. 5 سال پورے بھی کیے. ہاں جی. اب آپ نواز شریف کی طرف آ جائیں. نواز شریف کو مسلم نون لانچ انہوں نے کی ضیاء الحق کے ساتھ. بالکل. اس کے بعد آپ کے سامنے جو بھی سچویشن ہے. بالکل. تو اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پارٹی بنی. لوگ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایسی پارٹی بننی چاہیے جو پارٹی بڑی ہو, لوگ چھوٹے ہوں, پھر پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے. پارٹی بڑی ہو, کوئی اس سے بڑا نہ ہو. پارٹی جس کو کھڑا کرے وہی وزیر اعظم ہو, جس کو کھڑا کرے وہ لیڈر ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے. جی. اب لیبر پارٹی میں کون سے لیڈرز ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا. نہیں پتا. بالکل. ان کو بھی نہیں پتا, برٹش لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ کون نکلے گا. ہاں جی. وہ ایسے خود ہی نکلتا ہے. پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, پرسن کو نہیں دیتے. بالکل. پرسن کو اسے دیتے ہیں جب پارٹی پرسن کو اوپر لاتی ہے. جی. پارٹی کہتی ہے ہم اس کو نامینیٹ کر رہے ہیں, اس وقت اس کا نام پھر میڈیا پہ آنا شروع ہوتا ہے. پارٹی بڑی ہے نا, لوگ چھوٹے ہیں. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ بڑے ہیں, پارٹیاں چھوٹی ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں, آج بلاول بھٹو زرداری, نواز شریف, شہباز شریف اور عمران خان, ان کی پارٹیوں سے نکال دیں, پارٹیاں ختم. بالکل. یہ کون سی پارٹیاں ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ مرکزی سیاست جو ہے, یہ جو عمران خان کا نعرہ ہے, اس کے پیچھے طبقاتی مسئلہ ہے. یہ جب تک عام لوگ نہیں آئیں گے بڑی تعداد میں, 95% لوگوں کے نمائندے نہیں آئیں گے سیاست میں, ترجمانی نہیں کریں گے اس طبقے کی, تو یہ مسئلہ رہے گا. کیونکہ جب 1% لوگوں نے بار بار ٹرنز لینی ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو لائیں گے نا آگے, وہ کسی کے بچوں کو کیوں لائیں گے. اور سر یہ جو سر بندہ ہے پارٹی میں, ایک بندہ ہے کہ لیڈر ہے, تو سر جو باقی جو اس سے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ماڑے ہی ہوتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. سر وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ میں کسی کی عمران خان کی بات کر لیں, اس کے بھی تقریباً سارے ماڑے ہیں بندے. تو بیسیکلی پارٹی سٹرکچر کیسے سر آپ ایسا بنا رہے ہیں کہ اگر آپ خدا نخواستہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اسٹیپنگ ڈاؤن, تو جو ہیڈ نیکسٹ پاپ اپ ہو وہ ایسا ہو کہ لوگ اس کے پیچھے رہیں,
تو یہ آپ نے کیا کوئی ایسے کوئی اسٹرکچر ایسا بنایا ہوا ہے پارٹی کا کہ اف آئی ایم ناٹ اراؤنڈ تو وہ کنٹرول تو کر سکے, آپ کا ویژن تو لے کے فالو کر سکیں؟ میں نے تو کو پہلے ہی کہا نا کہ آئی ہیو آلریڈی سیٹ ڈاؤن ایکچولی اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنگ ڈیزگنیشن جی تو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر, ناٹ ٹو بی دا پرائم منسٹر ایور. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پارٹی کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں. جب پارٹی کا نام بڑا ہوگا, برابری پارٹی پاکستان کا, تو پھر یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا پولیٹیکل, پیسے پہ نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی بات آپ کو شہرت پہ نہیں ہونی چاہیے, اور طاقت اور مرتبہ پہلے جو آپ کا ہے سوسائٹی میں اس پہ نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل لیڈرشپ مانگتی ہے قربانی, جی, علم, محنت, دلیری. بالکل. اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے تو لیڈر آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اس میں آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیں, کمپیٹ سارے اس پہ تو کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ کون زیادہ میڈیا میں مشہور ہوگا, کون زیادہ پیسہ لگائے گا, کون زیادہ اپنی لوگوں کے اندر جا کے تقریریں کرے گا. اس پہ نہیں ہوتے کمپیٹ کرتے کہ دلیر کون زیادہ ہوگا, کھڑا کون ہوگا. پھر اس آپ دیکھیں نا نواز شریف کدھر گئے, آپ دیکھیں نا عمران خان کو جب بھی پولیس پکڑنے آتی تھی بھاگ جاتے تھے. آپ دیکھیں نا وہ بینظیر بھٹو جو تھی وہ جلاوطن نہیں ہے, جب تک ڈیل نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے واپس نہیں آئی. تو اس لیے دلیری, قربانی. اب قربانی کے اندر کمپٹیشن ہے, کون کرے گا قربانی؟ جس نے زیادہ قربانی کرنی ہے وہ لیڈر بنے گا. یہ ہوتی ہے اصل لیڈرشپ. اسی طرح علم, جس کے پاس علم زیادہ ہے, جو زیادہ پڑھتا ہے, ٹائم لگاتا ہے اس پہ, وہ لیڈر بنتا ہے. پھر محنت, آپ محنت کرتے ہیں پارٹی کے اندر, آپ تنظیم سازی کرتے ہیں, لوگوں کو آرگنائز کرتے ہیں. یہ چار چیزیں اگر نہیں ہیں تو آپ لیڈرشپ میں آ ہی نہیں سکتے. نیچرل لیڈرشپ جو ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم جا رہے تھے, ہماری پوری کلاس تھی انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی, ہم ناردرن ایریاز میں جا رہے تھے, پوری کلاس تھی, بس تھی ہماری. تو راستے میں گجرا والا کے پاس آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ٹریفک بلاک ہوئی ہے, تو لیفٹ پہ دیکھا تو بس کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور پتہ نہیں کس چیز کے اندر جا کے لگی تھی, کسی ٹریلر کے اندر جا کے لگی تھی. لوگ مارے ہوئے تھے کافی سارے, اور بہت سے لوگ بہت زیادہ زخمی تھے. مجھے یاد ہے کہ میں نے دیکھا ایسے, تو آدھا میں سویا آدھا جگہ ہوا تھا. میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑی برا صورتحال ہے. یہ بس والے نکال رہے تھے سے, میں نے کہا یار روکو ذرا اس کو دیکھ لو. اس نے کہا رہن دو تسی, بس اپنے موڈ ہوتے ہیں, اور رہن دو جناب تسی کتنے روکنی ہے, بڑا مسئلہ. تو میں نے اس کو, میں نے کہا روکو اس کو, بس روک کے تو میں اترا. میں جیسے ہی اترا نا, آپ بلیو کریں, میرے سارے دوستوں کو پتا ہے کہ ان کو جب یہ جائے گا ان کو یاد آ جائے گا سارا واقعہ, کہتے بھی ہوتے ہیں مجھے کبھی بھی. تو میرے پیچھے سارے بھی لڑکے میرے پیچھے اتر گئے. یعنی کہ آپ نے انیشیٹو لیا تو سارے پھر آئے. ہم نے جا کے اٹھایا زخمیوں کو, ہم اسپتال لے گئے. وہاں جا کے ڈاکٹر تھا نہیں, ہم نے ادھر مصیبت ڈال دی. ڈاکٹر بیچارہ بھاگا بھگایا, وہ سویا ہوا اپنے گھر میں, وہ تو بڑے بڑے چکر ہوتے ہیں, آتا بھی نہیں ہے. تو وہ بھی اس نے آگے کہا, اس نے دیکھا زخمی بہت زیادہ زخمی تھے. ایکچولی ایک بندہ ادھر جا کے فوت ہو گیا, اس کا برین باہر نکلا ہوتا تھا, تو پہلے وہ بڑا مسئلہ تھا, اس کو شیورنگ ہو رہی تھی. باقی ایک دو لوگ اور بھی تھے. ہم نے کہا یار ان کا کچھ کہنا, انہوں نے کہا جی ان کو کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ان کو لاہور لے. تو پھر میں بھی ہو گیا. لوگ میرے دوستوں نے کہا یار اب بس کر دے, یہ اسپتال والوں کا معاملہ ہے, یا ہم ان کو کچھ کروا دیتے ہیں, لیکن ہماری بس جانے دیں. تو میں نے ان سے کہا پھر ٹھیک ہے, ان کو جو ہے کچھ انتظام کرو. پھر ہم نے انتظام کر کے ان کو بھجوایا, اور ہم پھر آگے چلے گئے. میں آپ کو اس لیے ویسے بتا رہا ہوں واقعہ کہ مجھے پتا ہے اس بات کا بالکل کہ لوگ جب کوئی انیشیٹو لیتا ہے تو وہ ایسے نہیں لیتا. اور پولیٹیکل انیشیٹو دینے کے لیے تو بہت ہی دلیری, بڑی قربانی, بہت علم, بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے. اور ان پارٹی میں اس طرح نہیں لیڈر بنتے, ان پارٹی میں پیسے سے بنتے ہیں لوگ لیڈر, یا روب سے بنتے ہیں. بہت بڑے بڑے کوئی لوگ, دیکھو پیر ہوتا ہے, کوئی جگیردار ہوتا ہے, کوئی سرمایہ دار, لوگ ایسے ڈر کے ووٹ دے دیتے ہیں. یا وہ کہتے ہیں جی ہمارا نلکا ٹھیک کرا دو, یا کہتے ہیں کچہری میں ہمارا کیس بتا دو, وہ ٹھیک کرا دو. کبھی کہتے ہیں جی 500 روپے دے دو, ان کو پتا تھا کرنا تو اس نے ہمارے لیے کچھ ہے, بالکل جو بھی ملتا ہے اسے لے لو. تو یہ سیاست پاکستان کی. آپ نے فیمسلی کہا ہے کہ اکانومی کو بیٹر کرنا چاہیے, لیکن آپ ڈیلی جو منیمم ویج ہے اس کو آپ نے کہا ہے کہ میں 15,000 سے 50,000
یہ ہم آپ کا منشور آپ نے کہا ہے کہ یو وانٹ دیٹ نا. تو سر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں دے وانٹ چیپ لیبر, تو وہ تو اپنا لے کے چلی جائیں گی کہیں اور, تو ہماری اکانومی تو اسی طرح اور بلکہ خسارے میں اور اس میں اور مسئلوں میں پھنس جائے گی. تو اس کے بارے میں آپ نے کوئی سوچا ہے کہ ہاؤ ول یو انکریز دا منیمم ویج بٹ آلسو کیپ دا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیپی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو نعرہ تھا نا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہم نے نہیں کہا تھا کہ کم از کم عام تنخواہ یا کم از کم اجرت عام طور پر لوگ یہ یوز کرتے ہیں, اور وہ نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ارریشنل بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. بالکل ہم کہتے تھے کم از کم آمدنی 50,000, اور اس زمانے میں ہم ریاست کہتے تھے, اب آج کل ہم حکومت کہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ریاست کی بات سمجھ, ریاست کا مطلب سمجھ نہیں آتا, تو حکومت اس کی ذمہ دار, وہ بھی ہم اس پہ کھڑے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ جی 15,000 روپیہ کسی کو دیں اور زندہ رہے, نہیں تو بالکل اس وقت آپ نہیں سوچتے, آپ کہہ رہے ہیں نا ملٹی نیشنل کا سوچیں, جی جی اس میں بھی سوچیں نا کہ 15,000 میں کوئی انسان رہ سکتا ہے, 17,500 میں کوئی رہ سکتا ہے انسان, جانور ہی سمجھیں گے نا آپ اس کو, کیڑا مکوڑا. تو وہ تو پاکستان میں تقریباً 20 کروڑ کیڑے مکوڑے ہیں, 20 کروڑ جو جانور ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سارے, ان کو کہتے ہیں یار کرو کام 8,000 10,000 15,000 12,000 اور تمہیں کیا فرق پڑتا ہے, روٹی کھانی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اگر ریاست ان کو 50,000 بھی نہیں دے سکتی, ریاست میں دے رہے ہیں, صرف ملٹی نیشنل میں نہیں دے رہے, تو پھر اس ریاست کا جواز ختم ہو جاتا ہے. کم از کم لیونگ بیس تو دیں کہ زندہ تو رہ سکیں اچھے طریقے سے, تھوڑا بہت کچھ تو کر لیں, کھانا تو چاہ کھا لیں, کپڑے تو کم از کم لے لیں اپنے بچوں کے لیے عیدوں پہ, کم از کم کو کرایہ دے دیں, بلز دے دیں, اور آخر میں کو تعلیم صحت ہی کر لیں اپنی. یہ بھی نہیں اگر کر سکتے تو فائدہ کیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہوگی. اب اس پہ اگر آپ مجھ سے آئیں گے اس کا آف شوٹ یہ بنتا ہے, آپ مجھ سے بعد میں پوچھیں گے, میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کے لیے ریاست کو سیلف سفیشینٹ پاکستان کا نعرہ لگانا چاہیے. سیلف سفیشینٹ پاکستان کا نعرہ اس وقت لگ سکتا ہے جب آپ کی پارٹی یہ کہتی ہو کہ امیروں سے پیسہ لے کے ریاست کو واپس دینا ہے, غریبوں سے پیسہ لے کے ریاست کو نہیں دینا. ٹھیک ہے, قرضے غریبوں نے نہیں اتارنے, امیروں نے اتارنے ہیں, کیونکہ نیچرلی پیسہ کمایا ہے امیروں نے اس ملک میں 72 سال, غریبوں نے نہیں کمایا. ٹھیک ہے, عمران خان کیسے غریبوں کو پہ مہنگائی کر سکتے ہیں, یہ کہہ کے کہ جی ملک کے اوپر خسارہ بہت ہے. بھائی اس ملک کے اندر آپ کے ارد گرد بھی جو لوگ بیٹھے ہیں, جو مسلم نون کے اندر بیٹھے ہیں, جو پیپلز پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں, اور ان کے علاوہ بہت بڑے بڑے سماعتدار جگیردار جو پولیٹکس میں بھی نہیں ہے وہ بھی بیٹھے ہیں, بدماش بیٹھے ہیں, مافیاز بیٹھے ہیں, یہ جن کی باتیں کرتے ہیں مافیاز بیٹھے ہیں, ان سے پیسہ کون لے گا واپس؟ اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. اس قانون سازی کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. 2/3 میجورٹی آپ کو مل نہیں سکتی جب تک آپ عوام کے پاس نہیں جاتے. عوام کے پاس آپ اس وقت جائیں گے جب عوامی نمائندے آپ کے ساتھ ہوں گے, پھر وہ آپ پہ اعتبار کرے گی. وہ نہیں کرتے امیروں پہ اعتبار. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا لوگ ووٹ اس پہ دیتے ہیں, شہرت پہ, دولت پہ, کام کرانے پہ. وہ اس بات پہ نہیں دیتے کہ یہ میرے لوگ ہیں, سپورٹ کرو ان کو. وہ نہیں کھڑے ہوتے. ایک بندہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ان کے لیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, عمران خان نے کتنے لوگ نکالے تھے جب پہلا دھرنا تھا جی, 25,000 بھی نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں جھوٹ بولنے چلے 30-40 کرنا. جی تو یار پاکستان 22 کروڑ کو وہ کہہ رہے تھے, اور اس زمانے میں تو ان کا بڑا صحیح سیلیبریٹی ویلیو تھی, اور اب تو مطلب اب اگر وہ کہیں گے تو آدھے بھی نہیں نکلیں گے, لوگ پہچان ہے. اس زمانے میں بھی لوگ نہیں نکلے. اس کا مطلب کیا ہے, لوگ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. بالکل, وہ کھڑے نہیں ہونا چاہتے کسی کا, وہ صرف ووٹ دینا چاہتے ہیں. یار ووٹ دینا اور لے بھائی ووٹ, اس کے لیے بدلے میں مجھے کیا ملے گا, وہ اس طرح ووٹ دیتے ہیں گیو اینڈ ٹیک پہ, کھڑے ہو کے نہیں دیتے اپنے ساتھ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک ایسی پارٹی حکومت نہیں بناتی وہ امیروں سے پیسہ واپس نہیں لے سکتی. اور ایک بات آخری, قانونی اور غیر قانونی دولت جو ہے یہ عمران خان کا نیریٹو ہے, یہ فلاڈ نیریٹو ہے, یہ غلط نیریٹو ہے. یہ غلط کا مطلب یہ کہ یہ ایک وہ نہیں ہوتا کہ فالس نیریٹو ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان میں غیر قانونی دولت, پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کسی کو کہیں گے آپ نے غیر قانونی کمائی ہے, ایک کیا وہ مانے گا, اور دو کیا اسے پروو کر سکتے ہیں کہ غیر قانونی کمائی ہے؟ ان کے سامنے آ رہا ہے کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, عدالتیں تک نہیں کر سکتی, چھوڑ دیتی ہیں. نواز شریف باہر ہیں, آصف زاری باہر ہیں, ختم ہوگی بات. ایک تو یہ بات کی بات غیر قانونی اور قانونی کا آپ چھوڑیں, آپ کہیں بھی دولت کمائی ہے آپ نے. اور قانونی دوسری بات کہ قانونی دولت بھی جو ہوتی ہے نا, جو یہ کہتے ہیں کہ قانونی دولت ٹھیک ہے, غیر قانونی کام ہے بری ہے. مجھے بات بتائیں,
اس ملک کے اندر مزدور کسان محنت کش مڈل کلاس کام کری ہے 72 سال سے، ان کی نسلیں برباد ہوئی ہوئی ہیں، وہ قانونی طریقے سے کیوں نہیں پیسے کما سکے؟ بالکل قانونی طریقے سے بھی پیسہ کمانا اس ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ قانون کو اپنے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک، یہ تمام لوگ اس قانون کو اپنے طریقے سے موڑتے ہیں بالکل اور پیسہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قانونی غیر قانونی دونوں طریقوں سے پیسہ کمایا گیا آخرکار ہماری جگہوں سے نکلا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ پیسہ ریاست کو جب چاہیے ہے تو لوگوں کی بیسک نیڈس پوری کرنی ہے تو وہ واپس لا کے تو اس ملک کے اندر انڈسٹری، ایگریکلچر اور تعلیم صحت یہ ریاست کا ذمہ بنائیں گے، اس کو ریاست کا ذمہ ہوگا یہ دینا لوگوں کو. اچھا سر، جب آپ سنگنگ کیریئر میں تھے اور اس کے بعد جب آپ سوشل ورکر تھے تو آپ کو یعنی کہ ہر کوئی دیر واز اے لاٹ آف لو فار یو، بٹ ناؤ یو اسٹیپ ان ٹو پالیٹکس، تو آپ کو ایکوز آتی ہوں گی ہیٹ کی کہیں نہ کہیں سے، تو ہاؤ ڈو یو کوپ ود دیٹ اور ڈیل ود دیٹ؟ کیونکہ آپ کا تو پورا لائف ہی آپ کی ایسی تھی کہ یو آر لوڈ ایوری ویئر نا جی. تو اچانک جب آپ کے ڈیسائسو ویوز آئے اور لوگوں نے بلیک اینڈ وائٹ کرنا شروع کر دیا اور تو وہ کچھ ویسے برا بلا بھی کہنے لگ پڑے تو یہ وہ، تو آپ اس پوائنٹ کو کیسے، یعنی کہ جو آپ کی لائف میں آتا ہے یعنی کہ کوٹ اینڈ کوٹ ہیٹ، اس کو آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اس سے؟ آپ وہ ایک صحیح ہے نا، یو ہیو ٹو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو. ٹرو. کم ورڈ میں آپ کو تو کرنا پڑتا ہے. بالکل. لوگ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں سوائے ان کے کہ جو کہ بہت ہی ضدی قسم کے فاتحاس قسم کے لوگ ہیں اور وہ پی ڈی آئی کے سپورٹر میں تھوڑے زیادہ ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن مسلم نون میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. بالکل. یہ لوگ آپس میں بس بدہضی کرتے ہیں جی. اور کرتے کن کے لیے ہیں کہ جو کہ جن کو یہ ہاتھ میں انگلی بھی نہیں لگا سکتے وہ بیچارے، مطلب وہ اتنے بڑے کوئی 300 کنال میں، عمران خان 300 کنال 5 مرلے میں رہتے ہیں. یہ جو ان کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ 5 مرلے میں نہیں رہتے. بالکل. افسوس یہ ہوتا ہے جو عمران خان کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. عمران خان کا ایک 7 کنال 8 مرلے کا گھر لاہور میں بھی ہے. اچھا. جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے والد صاحب کے پاس 1 کنال کا گھر بھی لاہور میں نہیں ہوتا، وہ ساری میں نہیں بنا سکتے. تو افسوس ہوتا ہے. اسی طرح نواز شریف کے لیے جو 1750 ایکڑ کے گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی خودی اپنی سیلف رسپیکٹ برباد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. تیسرے وہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری جن کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی جداتے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا پینشن ہی کوئی نہیں، تو ان کے لیے لوگ آ کے ایک دوسرے کو بلا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ مسئلہ ہے عزت نفس کا. پاکستان میں نوجوانوں کے اندر عزت نفس نہیں ہے اس وقت. عمران خان، آصف زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے لڑنے والے نوجوان اگر صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان تینوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا کیونکہ ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے، بالکل ہم نے خود ہی کچھ کرنا ہے اپنے لیے، تو پھر یہ اس طرف آئیں گے آہستہ آہستہ جدھر میں ان کو لے کے آنا چاہتا ہوں. ٹائم لگے گا. کچھ لوگ پھر بھی نہیں آئیں گے. بالکل. وہ ہوتے ہیں غلام ذہن کے لوگ، وہ نہیں آئیں گے. وہ ان کو میں دعائی دے سکتا ہوں. باقی لوگ ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ. لیکن پرابلم سب کو ہوتی ہیں، ایشو سب کے ہوتے ہیں، وہ ریزالو نہیں ہو رہے ہوتے. بالکل. جب ریزالو نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ کسی نہ کسی کو بناتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ سالو کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے نا، جن کو صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مسئلہ میرے کو ریزالو کرے گا، جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کہیں اور بھی دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم آئے گا کہ وہ ادھر زیادہ دیکھیں گے. اس وقت تک وہ برا بھلا جو کہہ رہے ہیں وہ برداشت کرنا. اچھا ٹھیک ہے. وہ لگانا میں دل میں یہ پاکستان یہ جو ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں اور جو آرم فورسز ہیں ان کے نام میں کرتا ہوں، بلکہ میں پولیس کے بھی نام کرتا ہوں. اور تمام وہ لوگ جو پاکستان کے لیے جان دیتے ہیں، شہادتیں لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوائے ایک چیز کے، ہم صرف ایک چیز کہتے ہیں کہ سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ویسے میرے لیے سب سے بہترین لوگ ہیں، سیلوٹ کرتا ہوں ان کو. اور جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں اور زلزلے، سیلابوں میں، جنگوں میں، پراکسی وارز میں، ملک کے اندر جو مسائل ہیں دہشت گردی کے، ایکسٹریمزم کے، جی بالکل انہوں نے بہت اس میں قربانی دی. میں ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں سب کو اور پاکستانیوں کو بھی. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنی رہے دوستی، ہے تیری قسم او یارا میرے جدا ہم نہ ہوں گے کبھی. ہمیشہ رہے
तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। ये तमाम बगजाने के लिए। सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।